गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। वो चारों ही हंस पड़े। इनकी हंसी हर दुख और तकलीफ से पाक थी, जानिया के खूबसूरत दिल की तरह। किस्त नंबर 32। यास्मीन बेगम और खलील अहमद को अब इस घर से वहशत सी होने लगी थी। इनके दिलो दिमाग में अपनी ही परेशान सोचों में उलझे रहते थे। काश घर में बच्चे होते तो इनकी मासूम बातों और शरारतों में पनाह लेती, मगर खुदा ने यह भी इस घर का नसीब था कि अभी तक बच्चों की कलकारियों से महरूम था। आसिया भाभी इनकी दिली कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं, क्योंकि वह इनकी दोस्त भी थीं। आसिया जब इनके घर में ब्याह कर आईं तो बड़ी नटखट सी थीं और यास्मीन की हम मिजाज भी। इन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती इतनी गहरी हुई कि नंद भावज का रिश्ता भी भूल गई। अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए दोनों ने अपने बच्चों को बचपन में ही मंसूब कर दिया, जिसकी खबर इन दोनों के अलावा किसी को ना थी। ये बात खुफिया इसलिए रखी गई थी कि बच्चे बड़े होकर अगर किसी और में इंटरेस्टेड हो गए तो इनके ताल्लुकात ख़राब ना हों। अगर ऐसा हो जाता तो बच्चों की पसंद से शादी कर देंगी, और ऐसा कुछ नहीं होता तो वह इनको अपनी ख्वाहिश का बताकर दोनों की शादी कर देंगी। यास्मीन के यहाँ जब हमज़ा की पैदाइश हुई तो आसिया की गोद में एक माँ की किंजा थी। यूँ दोनों ने एक दूसरे के नाम से मंसूब करके एक किस्म की मंगनी कर दी, और इस बात की हवा आज तक किसी को नहीं लगने दी थी। लेकिन अलमास के रवैये के बाद यास्मीन बेगम का दिल ख़राब हो गया था। वो सोच रही थी जैसी अलमास निकली ऐसी ही किंजा होगी। फिर खुद ही दिल को समझाती, ज़रूरी तो नहीं कि जो बाहर से आए वो अच्छी हो। हर इंसान की फितरत तो अपनी अपनी होती है ना, तो फिर किंजा ही क्यों नहीं। हो सकता वो ऐसा ना हो। जानिया भी तो है। किंजा के मामले में वो डबल माइंडेड हो गई थी। खैर, अभी तो वो इस मामले से खुद को निजात दिलाना चाहती थी, जिसने इनके सोचने समझने की सलाहियतें छीन ली थी। आखिर वो बहुत बर्दाश्त ना कर पाईं और शौहर को बिना बताकर लेके चली गईं। वो ज़रीना भाभी से अपने भाइयों से बात करने के लिए आई थीं। मगरिब के बाद घर पर सभी मौजूद थे। ऐसे ही बहू बेटियों का जिक्र हो रहा था तो यास्मीन बेगम ने भी मौके से फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो खुद से अभी तक जिक्र नहीं कर पाई थी। लेकिन जब ना सोचों पर कोई इख्तियार हो और ना जज्बों पर, तो फिर मिजाज में तब्दीली तो आ ही जाती है। ज़रीना भाभी नंद के इस मिजाज की तब्दीली को बहुत अच्छी तरह समझ रही थीं। अब आप अलमास को ही ले लीजिए। मैंने अलमास को हाथ का छाला बनाकर रखा, लेकिन नौबत कहाँ तक आ गई। आप सब जानते हैं, पहले जायदाद का बंटवारा, फिर घर छोड़ने की धमकी। क्या ये सब ठीक है? अज़हर भाई, आप बताइए, क्या मैं माँ नहीं हूँ? क्या मैं बेटे से दूरी पर नहीं तड़प रही? ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जब घर से चले गए तो दिलों में भी दूरी हो जाती है। इस उम्र में ही तो माँ बाप को बच्चों की, बेटों के सहारे की ज़रूरत होती है, और बच्चे अपनी खुशियों की खातिर इनके बुढ़ापे की बिसाखियाँ छीन लेते हैं। क्या ये सब ठीक हुआ है? क्या ये होना चाहिए था? उन्होंने बड़े भाई को अलमास की शिकायत की। इनका दिल पके फोड़े की तरह दुख रहा था। इसकी दुखन की किसी तरह कम नहीं हो रही थी। वो जानती थी वो पहले इनके भाई थे, लेकिन अब जो अपनी बेटी के लिए सोचेंगे, बहन के लिए नहीं। अब बेटी के सामने बहन पसे मंज़र में चली गई, लेकिन फिर भी इन्हें एक आस, एक उम्मीद थी कि शायद भाई को बहन के दुख का एहसास हो जाए, इनका घर बिखरने से बच जाए। दरहकीकत वो भाई भाभी से एहतशाम के लिए भीख मांगने आई थी कि वह अलमास को समझाएं एहतशाम को लेकर इनसे अलहदा ना हो, वरना बहुत दूर चला जाएगा। इन सब से इसके दिल में अभी से इतनी कदूरत है कि माँ बहन के आंसू असर नहीं कर सके इस पे। घर से चले जाने के बाद तो जैसे भूल ही जाएगा। आपा, इतने दिनों से जो झगड़े भी आपके घर में हो रहे हैं, हमने इसमें दखल अंदाजी की। एक दिन भी आकर अपनी बेटी की हमायत में बोले। जब हमने अलमास को ही कुछ नहीं पूछा तो आपसे क्या कहते। यह आप लोगों का ज़ाती मामला है, हम क्यों मुदाखलत करें। हमारे तो अपने ही बहुत मसाइल हैं, किसी दूसरे के मसलों में क्या पड़ें। आप अपने मसले हल करें और हम अपने। ज़रीना भाभी ने साफ ज़ाहिर कर दिया जैसे वह इन मामलात से बेखबर हैं और वह इन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहती। आपके कहने का मतलब है आप इन मामलात से बेखबर हैं? उन्होंने चुभते हुए लहजे में पूछा। हाँ, यूँ ही समझो यास्मीन आपा, ज़रीना भाभी ने लफ्ज़ों को छुपाते हुए कहा। गोया इनके कहने का मकसद था कि हमें इन हालात से दूर ही रखो। पहली बात तो ये है भाभी
میں نے آپ سے ابھی بات نہیں کی تھی، میں نے اپنے بھائی سے اپنا دکھڑا رویا تھا، لیکن آپ نے ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور کھری کھری سنا دی مجھے۔ بھائی صاحب نے بات تو کرنے دیجیے مجھے، انہوں نے آنکھوں کی نمی پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نے کب روکا ہے؟ سامنے بیٹھا ہے تمہارا بھائی، دل کھول کر بات کرو۔ اگر میرے بیٹھنے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ تم نہ صرف میری بیٹی کے خلاف بولو بلکہ میرے خلاف بھی کر دو اپنے بھائی کو، تب دل کو ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ زرینہ بھابھی کا پارا ایک دم ہی ہائی ہو گیا تھا اور انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہ رکھی، وہ نند کو گھورتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میرا خیال ہے آپ بیٹھی رہیں بھابھی، جو بات بھی ہے آپ بھی سنیں اور جو گلہ ہے وہ دور کر لیں، اور پہلے آپ آپا کو بھائی جان سے بات کرنے دیجیے، اس کے بعد آپ اپنا موقف بیان کریں تو بخوبی خیر و عافیت معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ حوصلہ اور تسلی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر بات کریں، اگر دماغ گرم ہوگا تو بات کیا خاک ہو سکے گی۔ مظہر بھائی نے بالکل غیر جانبداری سے سب کو سمجھانے کے لیے بات کہی تھی، تاکہ بغیر کسی دنگے فساد کے سب کے دلوں کی بھڑاس نکل جائے اور حالات سدھر جائیں۔ سب نے دل ہی دل میں مظہر کی بات کو سراہا تھا، مگر زبان سے ظاہر نہیں کیا تھا۔ یاسمین، یہ نہیں ہے کہ الماس نے گھر میں آ کر کوئی ذکر نہ کیا ہو، لیکن اس نے کچھ اور بتایا ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس کو سمجھایا کہ ہر بات کو نظر انداز کر کے اپنے گھر میں رہے، مگر زیادہ باتیں تو وہ اپنی ماں سے ہی کرتی رہی ہے، اور ان دونوں نے کیا طے کیا کیا نہیں مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاں، میرے علم میں پھر کوئی بات نہیں آئی، میں اپنے کام دھندوں میں لگ گیا، کاروبار کی الجھنیں ہی ختم نہیں ہوتی، گھر کے مسائل میں پھنس گیا تو ہو گئے سب کام۔ ویسے بھی میں 6 ماہ بعد بزنس ٹور سے لوٹا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں کہ میری غیر حاضری میں کیا کچھ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا، اب آپ بتائیں مجھے۔ اظہر بھائی نے بڑے حوصلے اور سکون اور صاف گوئی سے سچ کہا تھا۔ زرینہ بھابھی اسی ٹائپ کی تھیں، وہ تو شوہر کو بھی الگ گھر میں رہنے کے حق میں تھیں، مگر اظہر بھائی ہی ان کی باتوں میں نہیں آئے تو مجبوراً انہیں سسرال میں رہنا پڑا۔ لیکن یہ بات اپنی بیٹیوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کراتی تھی کہ سسرال میں زیادہ وقت نہ گزارنا، جتنی جلدی ہو سکے سسرال کے جھنجھٹوں سے نکل آنا، ورنہ زندگی بھر کبھی نہیں نکل سکو گی۔ کوشش تو الماس کی تھی، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ جانیہ کے اس گھر میں آنے سے پہلے وہ ہر طرح سے مطمئن تھی۔ گھر کا سارا نظام شادی کے بعد اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن اس کی راجدھانی میں تو بے سکونی کے پتھر جانیہ کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی پڑ گئے تھے۔ جانیہ نے اپنے اخلاق و محبت سے اپنے سسرال والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا، اور یہی بات الماس کو کھٹک گئی۔ اب الماس کا نہیں، جانیہ کا نام ہوتا تھا سب کے لبوں پر۔ وہ ان سب کو ایسا دکھ دینا چاہتی تھی کہ لوگ ساری زندگی تڑپتے رہیں، اور سونے پہ سہالہ زرینہ بیگم تھی۔ میں الماس کے مزاج کی تبدیلی کو بہت محسوس کر رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے الماس سے اس تبدیلی کا سبب بھی پوچھا، لیکن جو جواب اس نے دیا میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکی۔ پھر مہمانوں کے آمد و رفت اور ان کی طبیعت کے اتنی مصروف ہو گئی کہ الماس سے کچھ پوچھ ہی نہ سکی۔ سچ پوچھو، اگر جانیہ اس گھر میں نہ ہوتی تو شاید میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھتی۔ اس بچی نے نہ صرف گھر بلکہ سب لوگوں کو کچھ اس طرح سنبھالا کہ میں فکر مند نہ رہی۔ آپا، مزاج کی اس تبدیلی کا تو الماس نے ذکر کیا تھا کہ میں پھپھو جانی میں بڑی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپا کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگی، ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر ذہن تقسیم ہو گیا ہے ان کا۔ عارفہ بھابھی نے نند کو الماس کے رویے کا بتایا، لیکن میں نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درگزر سے کام لو، جیسے ہی کوئی مناسب وقت دیکھو تو بات کر لو، ساری حقیقت جان جاؤ گی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ سب لوگ سب باتوں سے واقف تھے، لیکن مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ میں تو گھر کا معاملہ سمجھ کر سلجھانے کی کوشش میں رہی۔ دوسرا خیال یہ تھا، بھابھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے بھتیجی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یہ نہ کہیں میں نے الماس کو بھتیجی نہیں بہو کا درجہ دیا۔ میں نے الماس سے پوچھا، تم نے بھابھی سے ذکر تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ اب آپ بتائیں قصوروار کون ہے؟ یاسمین آپا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر زرینہ بھابھی نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ ہمارے گھر کی بات اگر یاسمین تک جائے گی تو آسیہ کے ذریعے ہی، ہمارے مسائل ہمیں نپٹانے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ تو سچی بات یہ ہے آپا، میں نے اپنی آنکھ اور کان بند کر لیے اور زبان کو سی لیا۔
جب حالات جو رخ بھی اختیار کریں گے سبھی جان جائیں گے۔ آسیہ نے سب کی موجودگی میں سچ بات کہی تو زرینہ بھابھی کا منہ پھول گیا۔ اب یہ مطلب بھی نہیں تھا میرے کہنے کا، زرینہ بھابھی نے آسیہ سے کہا۔ مطلب جو بھی تھا، لیکن میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ آسیہ نے سوالیہ نگاہوں سے زرینہ بھابھی کی طرف دیکھا۔ زرینہ نے کہا، آپا میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ ان مسائل کو حل کریں، لیکن زرینہ نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے تو میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اظہر نے بہن کو بتایا تو زرینہ بولی، میں خود سوچ رہی تھی کہ آپ سے معاملات کو سلجھانے کا کہوں، مگر الماس نے کہا یہ میرا اور میرے سسرال کا مسئلہ ہے، آپ لوگ مداخلت مت کریں، تو مجھے مجبوراً خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ ویسے جانتی تو آپ سب ہیں، مگر میں بھائیوں کو سب ایک ایک بات بتا دیتی ہوں۔ پھر یاسمین نے بھابھیوں کو سب حقیقت سچ سچ بتا دی، جسے سننے کے بعد زرینہ بھابھی کے علاوہ سب نے الماس کو قصوروار ٹھہرایا۔ میرا ذہن تو خود پریشان اور الجھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ بس میں اپنے بچوں کو خود سے دور نہیں کر سکتی، بس یہ چاہتی ہوں سب کچھ بھول کر پھر سے ایک گھر میں پہلے کی طرح رہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ کب سے خود پہ ضبط کر رہی تھیں، لیکن اب خود پہ اختیار کھو بیٹھی۔ جائیداد تقسیم ہو گئی، اب گھر چھوڑنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ تو واقعی بہت سیریس معاملہ ہے، عاشر بھائی نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہم الماس کو سمجھاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بس اسی لیے الجھی رہتی ہوں۔ اتنا تو آپ لوگوں کو کہہ کر سن کر دل ہلکا ہو گیا ہے، ورنہ میں نے خود کو بہت سنبھالا ہوا ہے۔ اتنی نارمل نظر آ رہی ہوں، ورنہ بہت عجیب مزاج ہو گیا تھا میرا۔ زرینہ تم بتاؤ اب الماس کیا چاہتی ہے؟ جب سب اس کی خواہش کے مطابق ہو گئی ہے، کیا سوچا ہے اس نے؟ اظہر بھائی نے بیوی سے پوچھا۔ وہ آج ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، انہیں اس سارے معاملے میں بہن کا کہیں کوئی قصور نظر نہیں آیا تھا، اور حقیقت یہ بھی یہی تھی۔ اتنی عجیب سی سچویشن ہے، وہ کیا کہے گی، کیا سوچے گی، اسی لیے تو الجھی رہتی ہے۔ زرینہ نے بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے شوہر کو بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ تو اس وقت بہن کے پیار میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں تو صرف بہن کا دکھ، بہن کے آنسو دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے بیٹی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ بہرحال الماس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اسے چاہیے تھا اپنے دل کی بات کہنے سے پہلے پھپھو کو ساری حقیقت بتاتی اور پھر ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق کرتی، لیکن اس نے اپنی حرکتوں سے ان کو ہرٹ کیا ہے۔ اظہر بھائی نے تعصب سے کہا۔ پھر انہوں نے بہن سے پوچھا، یاسمین آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیسا فیصلہ؟ میرا مطلب ہے اگر الماس یہ ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی علیحدہ گھر میں رہنا چاہے تو اس صورتحال میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اگر عقل سے کام نہیں لے گی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں بھی ناسمجھی کا ثبوت دوں گی۔ انہوں نے بھائی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ آپ اس سے بات کریں، اسے سمجھائیے کچھ، وہ اپنے حالات میں تبدیلی پیدا کرے، آپ کے مشوروں پر غور کرے تاکہ اس کے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا ہو۔ میرا تو خیال ہے تم دونوں اس سے بات کرو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اظہر نے آسیہ اور مظہر کو کہا، ہم اسے کیا سمجھائیں، وہ آپ ہی کی بات مانے گی، اسے سمجھائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں چھوڑا کرتے، انہیں نظر انداز کرنا چاہیے، لے کر ہی نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے مظہر، لیکن بچے جوان اور خاص کر اپنے گھروں کے ہو جائیں تو کب سنتے ہیں والدین کی بات، لیکن میں اسے آج ہی بلا کر بات کرتا ہوں، پھر آپ کے گھر ہی بیٹھ کر سب فیصلے ہوں گے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ہر ممکن یہی کوشش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اظہر بھائی نے بہن کو دلاسا دیتے ہوئے صاف گوئی اور دل سے کہا، اور جیسا انہوں نے کہا تھا ایسا ہی کرتے۔ آگے الماس کی مرضی پر منحصر تھا، وہ کیا چاہے گی، خدا کرے اس کے دماغ سے علیحدہ گھر میں رہنے کا خیال نکل جائے۔ یاسمین نے کہا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے کچھ وقت لگے گا، اس کے اثرات اس کے دل و دماغ پر رہیں گے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے امید ہے۔ اظہر بھائی نے بہت امید سے کہا، اور وہ ایسا ہی چاہتے تھے۔ ان کے گھر آنے سے پہلے الماس کو ان کے میکے جانے کی اطلاع مل چکی تھی اور تمام گفتگو بھی، وہ بھی دل میں اپنے فیصلے پہ ارادے کی مضبوطی کی مہر ثبت کر چکی تھی، اسے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں۔
کسی کی کون سی بات ماننی تھی اور کون سی نہیں، اس سلسلے میں وہ احتشام کو بھی اپنا ہم نوا بنا چکی تھی۔ خواہ کتنا ہی پریشر کیوں نہ ہو، وہ کسی کی کوئی بات نہ مانتے۔ یاسمین بیگم امید اور نا امیدی کی ڈور تھامے سوچوں میں گم چلی تو آئیں، لیکن انہیں ابھی بھی پوری طرح یقین نہیں تھا کہ الماس پاپا کی بات مان لے گی۔ وہ تھی ہی اتنی ضدی، لیکن آنے سے پہلے وہ آسیہ سے علیحدگی میں ضرور ملاقات کر آئی تھیں۔ آسیہ نے کہا تھا، اگر الماس مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ضد مت کیجیے گا، اسے اپنی مرضی کرنے دیں۔ کچھ عرصے بعد وہ خود آپ کے پاس واپس آنے کے لیے منت سماجت کرے گی، میری یہ بات آپ لکھ لیں، وہ اپنی راجدھانی کبھی نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن اس دل کا کیا کرتیں جو جگر کے ٹکڑے کو آنکھوں سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ اتنا حوصلہ وہ کہاں سے لاتیں؟ بہرحال انہیں بھائی کی باتوں نے حوصلہ دیا تھا اور وہ پر امید بھی تھیں۔